Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, friends, and listeners. This is the second part of our lecture, The Evolution of Diplomacy from Classical to Modern. And I told you in our last part number 1, that in part number 2, we will discuss Greek diplomacy, that what is the contribution of Greek city-states towards the development of diplomacy as a tool to sort out conflicts, as a tool to get peace. So, as you all know that Greece was a conglomeration of different small city-states, and if you remember the geographic features, the geography of Greece, you must know that Greece is a mountainous region. और ये जो इसका mountainous होना है, ये जो different mountains हैं, actually they provided geographical barriers for each state to have its unique political and economic system. हर एक जो सिटी स्टेट थी उसका एक अपना यूनिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था. देयर वाज नॉट यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम. सो उनके दरमियान डिफरेंसेस भी थे. ग्रीक सिटी स्टेट्स के दरमियान बहुत सारे इख्तलाफात भी थे. वो एक दूसरे को अपना एनिमी कंसिडर करती थी, खास तौर पर अगर हम एथेंस और स्पार्टा की बात करें. सो वी मे से कि जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थी, दे वर कंटिन्यूली एट वार विद ईच अदर. वो मुसलसल एक दूसरे के साथ जंग की सूरत हाल में रहती थी. वो मुसलसल एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार रहती थी. इसलिए जो डिप्लोमेसी है वो एक दे फेल्ट द नीड ऑफ डिप्लोमेसी. ख़ास तौर पे अगर हम उस कॉन्फ्लिक्चुअल पीरियड की बात करें, उस वार सिचुएशन की बात करें, तो उस वार सिचुएशन में क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते, या जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उसको इस लेवल तक डेवलप ही ना होने दें कि वो वार की तरफ चला जाए. वो जो सिचुएशन है उसको उसकी अर्ली स्टेज पर ही सॉर्ट आउट किया जा सके. सो अगर हम ग्रीक डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो हमें इसमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. वन इज़ एमिसरे एंड द अदर इज़ प्रोजिनोस. इमेजरे और प्रोजिनोस, ये दो जो हम टर्म्स की बात कर रहे हैं, व्हाट दे मेंट, इनके मीनिंग क्या हैं, क्या ये कोई पोजीशंस थी, क्या ये कोई टाइटल्स थे. तो इमेजरे एक ऐसे इंडिविजुअल को कहा जाता था ग्रीक सिटी स्टेट्स के अंदर जिसके पास जिसका एक लिमिटेड फंक्शन था, और उसका जो फंक्शन था वो वार टाइम में ही था. यू मे से कि इमेजरे वाज द पर्सन हु रिमेन्ड अ वेरी फंक्शनल, जिसको बहुत ही फंक्शनल और एक्टिव होना पड़ता था व्हेन देयर वाज ए वार बिटवीन टू सिटी स्टेट्स. और उस वार सिचुएशन में उस इमेजरे का फंक्शन क्या था कि टू कम्युनिकेट, टू डिलीवर द मैसेज ऑफ वन किंग टू दी अदर किंग. और किस तरह के मैसेजेस थे, किस तरह की कम्युनिकेशन थी. फॉर एग्जांपल, जो बैटल फील्ड है, मैदान जंग है, वहाँ से सोल्जर्स की डेड बॉडीज़ उठानी है, और अगर कोई इम्पॉर्टेंट फिगर जो कि उस जंग में मारा गया है, कोई अहम शख्सियत उस जंग में मारी गई है, तो उसकी डेड बॉडी उठाना और उसके जो फ्यूनरल राइट्स हैं, जो उसकी आखिरी रसूमात हैं, वो अदा करने के लिए जंग को रोकना, और एक जो किंग है उसको इन्फॉर्म करना ताकि उनको डेड बॉडीज़ उठाने की इजाज़त दी जाए और उनको जो फ्यूनरल राइट्स हैं उनको परफॉर्म करने की इजाज़त दी जाए. ये सारा काम कौन करता था? ये एक किंग डायरेक्टली दूसरे किंग से इस सारे कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करता था, बल्कि वो अपने मैसेंजर को भेजता था. और उस मैसेंजर को जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें क्या कहा जाता था, इमेजरे. सो वीक में से कि जो इमेजरे था उसको सिर्फ एक एक्टिव रोल प्ले करना था ओनली इन द सिचुएशन ऑफ वार, ओनली इन द टाइम ऑफ वार. इससे ये चीज़ भी हम कह सकते हैं कि जो ग्रीक पीरियड है उसमें डिप्लोमेसी वाज नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड. डिप्लोमेसी का कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं था, परमानेंट कोई ऐसी पोजीशन नहीं थी कि जो इमेजरे है या फिर जो प्रोजिनोज हैं कि वो मुसलसल काम कर रहे हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के लिए, कल्चरल इंटरेस्ट्स के लिए या पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के लिए. नो, दैट वाज नॉट द सिचुएशन. बल्कि जो इमेजरे था उसका ओनली फंक्शन क्या था कि टू बी अ मैसेंजर बिटवीन द किंग्स ऑफ टू सिटी स्टेट्स. इमेजरी के टर्म को हमने अंडरस्टैंड कर लिया एंड वी अंडरस्टूड कि जो इमेजरी का फंक्शन है दैट वाज वेरी लिमिटेड. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, दैट इज़ प्रोजिनोज.
جو پرازینوز ہے اس کو ہم ماڈرن ڈے ڈپلومیٹ کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. کیوں کمپیئر کر سکتے ہیں؟ بیکاز جو گریک ڈپلومیسی میں پرازینوز تھے ہی واز این انفلوئنشیل انڈیویجول، اور وہ جو انفلوئنشیل انڈیویجول تھا، وہ جو با اثر فرد ہوتا تھا، اس کے لیے کنڈیشن کیا تھی کہ ہی وڈ ہیو بین انجوائڈ فرینڈلی اینڈ کارڈیل ریلیشنز ود بوتھ دا کانفلکٹنگ پارٹیز. دونوں پارٹیز جن کے درمیان کانفلکٹ ہوتی تھی، تو ان دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز کے ساتھ اس کے فرینڈلی ریلیشنز ہوتے تھے. یعنی یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ جس پارٹی کا ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ جا رہا ہے وہ صرف اسی کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوں گے، بلکہ جس پارٹی کی طرف اس کو بھیجا جا رہا ہے ایز اے ریپریزنٹیٹیو، اس کو نمائندہ بنا کے بھیجا جا رہا ہے، وہ اس کی بات کیوں سنیں گے، وہ اس کی بات پہ یقین کیوں کریں گے؟ اسی صورت میں کریں گے جب ان کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز ہوں گے، اور جب اس کا ان کے ساتھ بھی کارڈیل ریلیشن شپ ہوگا، وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے، وہ اسے ایک اچھا انسان یا ایک اچھا میسنجر یا ایک اچھا سٹیزن کنسیڈر کرتے ہوں گے. لیکن اگر ہم بات کریں ماڈرن ڈے ڈپلومیٹس کی، تو جو ماڈرن ڈے ڈپلومیٹس ہیں دے آر پروفیشنلی ٹرینڈ. ماڈرن ڈے ڈپلومیٹ جو ہیں آج پریزنٹ پیریڈ کے اندر جو ڈپلومیسی ہے اٹ ہیز بیکم اے پروفیشن. لیکن اگر ہم پرازینوز کی بات کرتے ہیں تو پرازینوز کو کوئی ٹریننگ نہیں ملتی تھی، اس کو ڈپلومیٹک ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے کوئی پروفیشنل ایجوکیشن حاصل اس نے نہیں کرنی ہوتی تھی، بلکہ وہ جو پرازینوز تھا وہ ایک ایسا پریویلیجڈ ممبر آف سوسائٹی ہوتا تھا جس کے کسی نہ کسی طرح سے ہی واز ویری ویل نون امنگ بٹوین بوتھ دا پارٹیز. یعنی جو کنفلکٹنگ پارٹیز تھی وہ اس میں جانی پہچانی شخصیت ہوتی تھی، اس کے اپنے ڈفرینٹ جو اس کی اس سوسائٹی کے اندر، اس سٹی اسٹیٹ کے اندر جو اپنی اس کی پوزیشن ہے، جو اپنا اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک ڈسٹنگوشڈ یوں میں سے ممبر تھا اس سوسائٹی کا. اور یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر کوئی کانفلکٹ پیدا ہو جاتی بٹوین ٹو سٹی اسٹیٹس، تو جو پرازینوز تھا اس نے اس کانفلکٹ کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، ان ڈفرینسز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اگر وہ کوئی ایسی گیدرنگ ارینج کرتا جس میں وہ دونوں کنفلکٹنگ پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیوز کو بٹھاتا، وہ آمنے سامنے بیٹھتے، ایک دوسرے سے بات کرتے، اور جو بھی اختلافات ہوتے، جو بھی ڈفرینسز ہوتے ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے. تو یہ جو گیدرنگ کو ہوسٹ کرنے کا سارا ایکسپینس تھا وہ کوئی سٹی اسٹیٹ اس کو بیئر نہیں کرتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک پرٹیکولر سٹی اسٹیٹ سپوز کہ وہ جو پرازینوز ہے وہ ایتھنس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ہی از فرام ایتھنس، اور ایتھنس اور اسپارٹا کے درمیان کانفلکٹ ہے، اور وہ ایتھنس اور اسپارٹن جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو ایک جگہ پہ وینیو پرووائڈ کر رہا ہے، اور جتنی بھی لاجسٹکس ہیں وہ ان کو پرووائڈ کر رہا ہے. تو یہ جتنا بھی اس کا ایکسپینس ہے، جتنا بھی اس کا خرچہ آ رہا ہے، یہ ایتھنس جو آفیشلز ہیں وہ اسے پرووائڈ نہیں کریں گے، بلکہ یہ سارے کا سارا اس سے اپنی جیب سے خرچ کرنا پڑتا تھا. اور ان گیدرنگس کا آبجیکٹیو کیا ہوتا تھا، ان گیدرنگس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ تاکہ جو دونوں پارٹیز ہیں انہیں انکریج کیا جا سکے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. جو کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہو چکی ہیں اور جب وار کی طرف جا رہی ہیں، ان کو اسی اسٹیج پہ روکا جا سکے، اسی اسٹیج پہ ان کو ختم کیا جا سکے. لیکن اگر وہ پرازینوز جو کہ ایک میڈیٹر کے طور پہ رول پلے کر رہا تھا بٹوین دا ٹو کنفلکٹنگ پارٹیز، اگر وہ پیسفل ریلیشنز کو ریسٹور کرنے میں فیل ہو جاتا ہے، تو جو اس کی لائلٹی ہے اب وہ بھی کویسچنیبل ہے. اب اسے اپنی لائلٹی ایک جس اسٹیٹ سے وہ ہے اس کے ساتھ اسے ثابت کرنی پڑے گی. اب اس کی لائلٹی جو ہے وہ انڈر سکروٹنی ہے، اسے کسی طرح کی کوئی امیونٹی یا کوئی پریولیجز حاصل نہیں ہوتے تھے. یہاں سے ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے کہ اس پرٹیکولر اسٹیج تک، اس پرٹیکولر فیز تک جو ڈپلومیسی تھی دیٹ واز انڈیویجول اورینٹیڈ ٹاسک. یہ ایک پرٹیکولر پرسن کا ٹاسک ہوتا تھا، نہ کہ یہ کہ ٹیم ورک نہیں ہوتا تھا. اور یہ ایک ہیریڈیٹری افیئر تھا، یعنی یہ ایک ایسی جاب تھی، یہ ایک ایسا پروفیشن تھا جو کہ موروثیت پہ مشتمل تھا. یعنی باپ ہے اگر پرازینوز، تو اس کے بعد اس کا بیٹا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا. اور یہ جو پرازینوز ہوتے تھے ان کو اپنی ڈپلومیٹک سروسز کے ریٹرن میں کوئی ہینڈسم اماؤنٹ آفر نہیں کی جاتی تھی، بلکہ جیسے بھی ہم نے اوپر بات کی کہ اگر وہ گیدرنگس ارینج کرتے تھے تاکہ جو کنفلکٹنگ پارٹیز ان کے ریپرزنٹیٹیو ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں، کمیونیکیشن گیپ ختم ہو اور وہ اپنے ڈفرینسز کو سارٹ آؤٹ کر سکیں، تو اس ساری گیدرنگ کا جو ایکسپینس ہوتا تھا وہ بھی انہیں اپنے جیب سے پے کرنا پڑتا تھا.
ان کو کیا ملتا تھا اس سے؟ کچھ آنریری ٹائٹلز ملتے تھے اور وہ اس کے ساتھ بہت خوش ہوتے تھے. اور یہ جو آنریری ٹائٹلز ہیں یہ نسلوں تک چلتے رہتے تھے. جیسے بھی ہم نے بات کی کہ یہ ایک ہیریڈیٹری پروفیشن تھا، ایک ہیریڈیٹری افیئر تھا. یہاں تک ہم نے دو چیزیں انڈرسٹینڈ کی ہیں. ایک ایمیزری کا فنکشن کیا تھا، اس کا لمیٹڈ فنکشن ہے، کیونکہ وہ صرف اسی ٹائم پہ ایکٹیو ہوتا ہے جب وار سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، اور بیٹل فیلڈ سے ڈیڈ باڈیز کو اٹھانے کے لیے ایک کنگ کی جو میسج ہے وہ دوسرے کنگ کو ڈیلیور کرنا، یہی اس کا کام ہے. جو ایمیزرے ہے اس کو صرف ایک میسنجر کی طرح کام کرنا ہے. لیکن اگر پروزینوز کی بات کی جائے تو پروزینوز کا جو کام کرنے کا اسکوپ ہے، جو اس کا کام کرنے کا دائرہ کار ہے، جو اس کی جورسڈکشن ہے، وہ ریلیٹیولی زیادہ براڈر ہے. کیونکہ جو پروزینوز ہے وہ پیس ٹائم میں بھی کام کر رہا ہے، اور وہ اس ٹائم پر کام کر رہا ہے جب ابھی جنگ کی سچویشن پیدا نہیں ہوئی، لیکن جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے وہ جنگ کی طرف جا سکتی ہے. تو وہ پری وار جو پیریڈ ہے اس میں پیس کو ریسٹور کرنے کی اور کارڈیل ریلیشنز کو ریسٹور کرنے کی ایفرٹ کرتا ہے. لیکن جو پروزینوز ہے وہ اسے کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ مانیٹری بینیفٹس اس کو نہیں ملتے تھے، اسے کسی قسم کی کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہوتی تھی. بلکہ اگر وہ پیس کو اور کانفلکٹ کو پیس کو ریسٹور نہیں کر سکتا تھا، کانفلکٹ کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتا تھا، تو اس کو اپنی لائلٹی بھی پروو کرنی پڑتی تھی. آگے ہم چلتے ہیں گریک ڈپلومیسی کی طرف. گریک جو ڈپلومیسی ہے اس میں کچھ انوملیز ہیں، کچھ ارریگولیرٹیز ہیں، جن کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گریک ڈپلومیسی ہے دیٹ از ویری ڈسٹنکٹ فرام دا ماڈرن ڈے ڈپلومیسی. ابھی ہم پروزینوز کی بات کر رہے تھے، اور آئی جسٹ ٹولڈ یو کہ جو پروزینوز تھے ان کو کوئی پروفیشنل ٹریننگ نہیں ملتی تھی، انہیں کوئی باقاعدہ کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ملتی تھی ڈپلومیٹک ایکسپرٹیز کو حاصل کرنے کے لیے. تو پھر وہ کیسے انڈیویجول تھے، وہ کیسے انفلوئنشل پرسن تھے؟ تو ان کو دے ہیو ٹو ڈیپینڈ آن دیئر اوریٹری اسکلس. اور اوریٹری اسکلس کیا ہیں؟ یہ تقریر کرنے کی صلاحیت، اپنی بات کو اس طریقے سے کرنے کی صلاحیت کہ اگلا آپ کی بات سن کے کنونس ہو جائے اور آپ کی بات مان لے. اور یہ جو اوریٹری اسکلس تھی کہ بیکاز دے ہیو ٹو ڈیلیور دیئر اسپیچز ان پبلک، اس لیے جو پرائیویٹ ڈپلومیسی کا کانسیپٹ تھا دیٹ واز ناٹ ویری مچ پاپولر، دیٹ واز ناٹ اے پریولنٹ فارم آف ڈپلومیسی ان دیٹ پرٹیکولر پیریڈ. سنس وی میں سے کہ جو ڈپلومیٹس تھے دے ڈیڈنٹ ریسیو فارمل ٹریننگس، دے ڈیڈنٹ ریسیو پروفیشنل ایجوکیشن، اینڈ دے ہیڈ ٹو ریلائی آن دیئر اون اوریٹری اسکلس. اور یہ جو اوریٹری اسکلز اس میں کیا کیا انکلوڈ تھا؟ لائک لینگویج اینڈ ٹیکٹ، یعنی ڈفرینٹ جو ہیلے بہانے ہیں، ڈفرینٹ جو ٹیکنیکس ہیں، ڈفرینٹ زبانوں کا علم ہونا، تاکہ وہ کنگ کو اپنا میسج افیکٹولی کنوے کر سکیں. سیکنڈ جو انوملی ہے، سیکنڈ جو کیریکٹرسٹک ہے گریک ڈپلومیسی کی، وہ کیا ہے کہ جو ایکسچینج آف گفٹس ہے، تحفے تحائف دینا، دیٹ واز ناٹ این ایکسیپٹیبل پریکٹس. بلکہ ایکسچینج آف گفٹ کو نگیٹو سینس میں لیا جاتا تھا، اور دس واز ٹیکن ایز اے فارم آف برائبری، کہ آپ برائب کر رہے ہیں، آپ رشوت دے رہے ہیں. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از دیٹ کہ ڈپلومیٹس ڈڈ ناٹ انجوائے امیونٹی. آئی جسٹ ٹولڈ یو کہ ڈپلومیٹس کو کسی طرح کا کوئی استثناء حاصل نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ بھی اگر وہ اپنا پرٹیکولر ٹاسک جو ہے وہ فلفل نہیں کر سکے تو ان کے اوپر کوئی کیس نہیں چلایا جائے گا، یا ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، یا انہیں کسی طرح سے پنش نہیں کیا جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ پروزینوز اگر جو ڈیوٹی ان کو اسائن کی گئی تھی اگر وہ اسے فلفل نہیں کر سکتے تھے، اور جو آبجیکٹیوز تھے اگر وہ ان کو اچیو نہیں کر پاتے تھے، تو ان کی جو لائلٹی تھی وہ ان کوسچن تھی. اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر وار سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو وہ وار سے مبرہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اب انہیں وار میں شامل نہیں ہونا پڑے گا، وہ وار میں شامل ہوں گے، اور وہ ایک سولجر کی طرح اپنی اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنی سٹی اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک ایکٹیو ویریئر کی طرح وہ اپنا رول پرفارم کریں گے. اسی لیے اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ڈسکس کیا گیا ہے کہ چونکہ جو ڈپلومیٹس تھے دے ور ڈپرائیوڈ فرام امیونٹی، اور ان کو سم ٹائم ان کو اسپائی کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا تھا. اسی لیے جب پرشیا کے کنگ ڈاریس ون نے اپنے انوائز بھیجے، اپنے ڈپلومیٹس بھیجے ٹو ایتھنز اور اسپارٹا، تو ایتھنز اور اسپارٹا کے جو پولیٹیکل آفیشیلس تھے دے ایگزیکیوٹیڈ دوز انوائز، انہوں نے ان انوائز کو قتل کر دیا، ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا، ان کو مار دیا، بیکاز وہ انہیں کیا سمجھ رہے تھے؟ وہ ان کو اسپائی سمجھ رہے تھے، وہ انہیں جاسوس سمجھ رہے تھے. اور اسی وجہ سے انہوں نے ان کو اس طرح سے رسپیکٹفلی ڈیل نہیں کیا.
جو کنٹمپریری گریک سویلائزیشن تھی اس وقت کی جو گریک سویلائزیشن تھی اس کی کنٹمپریری ریپبلک تھی، دیٹ واز رومن ریپبلک. اور رومن ریپبلک جو ہے وہ ایک ورلڈ کی جو لانگسٹ امپائرز ہیں ان میں سے شامل ہوتی ہے. لیکن جب ہم رومن امپائر کا کنٹریبیوشن پڑھیں گے ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف ڈپلومیسی تو یو پیپل ول نو دیٹ دیئر کنٹریبیوشن از ریلیٹیولی ویری لٹل. اور ان کا کنٹریبیوشن کیوں کم تھا ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف ڈپلومیسی ایز اے پیسفل ٹول؟ کیونکہ جو رومنس تھے they were heavily relied on their military strength. They didn't live on soft power, بلکہ وہ ملٹری اسٹرینتھ اور ہارڈ پاور کے استعمال پہ زیادہ یقین رکھتے تھے. اور اسی وجہ سے ان کا جو کنٹریبیوشن ہے، ان کا جو ریلائنس ہے ڈپلومیسی پہ کانفلکٹس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے وہ بہت ہی کم ملتا ہے. لیکن اس کے بعد جو بیزنٹائن امپائر ہے، بیزنٹائن امپائر کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف ڈپلومیسی. کیونکہ جو بیزنٹائن امپائر تھی وہ ان ٹرمز آف ملٹری اسٹرینتھ اتنی اچھی نہیں تھی. ملٹریلی جو بیزنٹائن امپائر تھی دیٹ واز ویک، اور اپنی اسی ویکنیس کی وجہ سے انہوں نے ہیویلی ریلائی کیا آن ڈفرینٹ ڈپلومیٹک ٹولز اینڈ ڈفرینٹ ڈپلومیٹک پریکٹسز، جس کو ہم پارٹ نمبر 3 میں ڈسکس کریں گے. پارٹ نمبر 3 میں ہم پہلے رومن ڈپلومیسی کو ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم بیزنٹیم امپائر کا کنٹریبیوشن ڈسکس کریں گے. اس پارٹ کے اندر ہم نے گریک ڈپلومیسی کو ڈسکس کیا، واٹ از دا کنٹریبیوشن آف گریک سٹی اسٹیٹس ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف ڈپلومیسی. اور اس میں آپ نے 2 امپورٹنٹ ٹرمز پڑھی ہیں، ایک ہے ایمیزرے اینڈ سیکنڈ ون از پروزینوز. ایمیزرے اور پروزینوز کے فنکشن کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے، اور ایمیزرے کا سینٹرل فنکشن کیا تھا، اسی طرح سے پروزینوز کی کوالیفیکیشنز کیا ہونی چاہیے تھی. کیا جو پروزینوز تھے دے ور انجوائنگ اینی ٹائپ آف امیونٹی، اور اگر وہ کسی طرح کی کوئی امیونٹی انجوائے نہیں کرتے تھے تو ان کے ساتھ کیسا ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا اف دے وڈ ہیو فیلڈ ٹو accomplish the task which have been assigned to them. That was all about Greek diplomacy. I hope you all have understood well. In case of any confusion, post your queries. I will definitely answer. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.